मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछली दो नशिस्तों में सूरा ज़ुख़रूफ़ का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर हमने पेश की थी, उससे आगे हम पेश करते हैं कि जो तमाम दौलत ये लोग जमा करते हैं, इससे भी बढ़कर नेमत और खैर वो तेरे रब की रहमत है। यानी इस कायनात में लोग दुनिया में इस तरह से महू हैं, दुनिया में इस तरह से मगन हैं, दुनिया में इस तरह से पड़े हुए हैं कि वो बस दुनिया की दौलत को, दुनिया की इज़्ज़त को, दुनिया में मकाम को और दुनिया की दौलत को ही सबसे बड़ी चीज़ समझते हैं। अगर किसी के पास दौलत की फरावानी है, बेइंतहा दौलत है, तो इसका माना जो है वो काबिल तारीफ़ शख्स है और बहुत इज़्ज़त वाला है। मगर अल्लाह के नज़दीक, मगर खालिक़े कायनात के नज़दीक, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वही नेक और परहेज़गार शख्स ही अल्लाह के नज़दीक जो है वो रहमियत का कायल है और उस पे अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल होता है। अगर ये बात ना होती कि तमाम लोग काफिर होकर एक ही ग्रोह बन जाएंगे और लोगों को ऐसी हालत ना होती, तो फिर हम क्या करते? यानी जो रहमान अज़्ज़ा वजल का इनकार करता, जो काफिर होता, उसे दुनिया में मालदार बना देते। तो लोग इस कदर लालची हैं कि है ना, माल को हासिल करने के लिए काफिर बन जाएं। यानी अगर ऐसा होता कि अगर ऐसा निज़ाम होता कि काफिर बनने की वजह से जो है ना, अगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करता कि जितने काफिर हैं उनको मालदार बना देता, है ना, बहुत पैसे वाला बना देता, तो दुनिया इतनी बुरी जगह है कि हर मुसलमान जो है वो काफिर बन जाता और इस तरह से जो है वो, है ना, पैसे के लिए, मालदार होने के लिए और, है ना, दौलत के लिए वो अपने ईमान को बेच देता और वो भी काफिर बन जाता। क्यों? कि उसे पैसा मिलेगा, उसे सब कुछ मिलेगा। मान लीजिए कि क़यामत की जो ज़िंदगी है वो 50,000 साल का, वो क़यामत का दिन होगा। 50,000 साल, कितना? 1,000, 2,000 नहीं, 50,000 साल का एक दिन होगा। अब जो जन्नत में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे वो हमेशा हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ साल या 10 करोड़ साल या 10,000 करोड़ साल, लाख साल, अरबों खरबों साल वो हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेंगे। क्योंकि एक तो कब्र की ज़िंदगी हो गई, उसके बाद हश्र का मैदान कितने साल का? 50,000 साल का। उसके बाद जो जन्नत में जो ज़िंदगी है वो हमेशा हमेशा के लिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर आप कह दें करोड़ों साल, अरबों साल, खरबों साल और इतने साल जो ख़त्म नहीं हो सकते, तो अगर ऐसा होता, अगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा, ये कुरान है, कुरान में पढ़ रहा हूँ, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कानून बना देता कि काफिर को दुनिया ही में सारी दौलत मिल जाती और काफिर दुनिया में सारी दौलत का मालिक होता, तो जो मुसलमान भी होते ना वो भी काफिर बन जाते। क्यों? कि अगर ऐसा कानून होता तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात का निज़ाम ही वैसा बनाया है कि कोई दौलतमंद है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइज़र है ना, कोई लेबर है। इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी शोबेजात हैं, उसमें जो है कोई चपरासी है, कोई मोची है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो निज़ाम बनाया है उसका निज़ाम चलता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई करोड़पति है तो ठीक है, वो जो है वो गरीबों से काम लेता है, उसके कंपनी में बहुत सारे मुलाजिम होते हैं, नौकरी करने वाले होते हैं, है ना, एम्प्लॉइज़ होते हैं। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा कानून कहीं हो जाए कि हर कोई पैसे वाला हो जाए, तो भी निज़ाम नहीं चल सकता।
تو بھی جو ہے وہ سسٹم خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو دولت دے، کس کو تھوڑی کم دولت دے، کسی کو ایوریج بنائے، کسی کو ہے نا، اس طرح سے وہ اللہ کا نظام ہے، وہ اس کی قسمت ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ضرور ہم رحمان عز و جل کا انکار کرنے والوں کو مال دیتے، اور ان کے گھر ایسے ہوتے جن کی چھت چاندی کی ہوتی، اور وہ سیڑھیاں جس پہ وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی ہوتی، اور ان کے گھر کے دروازے چاندی کے ہوتے، اور وہ تخت جس پر وہ تکیہ لگاتے، یہ پلنگ، یہ صوفے، یہ سب چاندی کے ہوتے۔ یعنی جتنے بھی محلات ان کے ہوتے، یہ کفار و مشرکین کے، یہ سب سونے اور چاندی ہیرے کے ہوتے، اور ایسے ہی گھر سونے کے بھی ہوتے۔ اگر یہ سب کچھ بھی مل جاتا تو یہ دنیا کا حقیر اور فانی سامان تھا۔ مان لیجئے کہ اگر ایسا ہوتا، کیسا کہ کسی انسان کو سونے کا گھر مل گیا، چاندی کا گھر مل گیا، چاندی کے محلات مل گئے، سیڑھیاں مل گئیں، پلنگ ہے نا، جو بھی کرسیاں، میز وغیرہ، سامان وغیرہ اس کے استعمال کی چیزیں ہیں سونے اور چاندی کے ہو گئے، تو بھی کیا ہے، یہ دنیا جو ہے نا ایک پلک جھپکنے کے لیے، ہماری زندگی 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے یا 90 سال کی ہے، مگر قبر کی زندگی اور قبر کے بعد حشر کا میدان 50,000 سال، آپ اس سے موازنہ کریں تو ایسا لگے گا کہ یہ کچھ لمحے کے لیے ہے۔ تو اگر اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ اگر میں تمہیں چاندی کا گھر دے دیتا، سونے کا محل عطا فرما دیتا، تو بھی یہ کیا تھا، یہ بس کچھ وقت کے لیے تھا۔ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو جنت ملنے والی ہے، اس کے لیے اگر آپ پریپریشن کرو گے، اس کے لیے اگر آپ تیاری کرو گے، تو یہی حقیقی زندگی کا آغاز ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، اگر یہ سب کچھ بھی مل جاتا تو یہ دنیا کا حقیر اور فانی سامان تھا۔ یعنی اگر آپ کو سونے کا محل مل جائے، اگر آپ کو چاندی کا محل مل جائے، اگر آپ کو چاندی کے بہت سارے گھر ہے نا، سیڑھیاں اور جتنے بھی جو بھی انسان کی زندگی کے جو سامان ہیں وہ آپ کو مل جائیں، سونے، چاندی اور ہیرے کے، تو بھی کیا ہے، آپ 50 ہی سال راج کر سکتے ہیں۔ آپ 50 سال، آپ 70 سال، آپ 90 سال یا 100 سال آپ کی زندگی ہے، لیکن اللہ نے وہاں کے لیے فرمایا، موازنہ کیا، کمپیئر کیا کہ آپ کو 50 سال کے لیے یہ سونے چاندی کے محلات چاہیے یا وہ چیز جو ہمیشہ ہمیشہ آپ کو جنت میں ملے گی، یعنی لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں سال کی جو زندگی ہے اس کے لیے آپ تیاری کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا، اور آخرت میں مقام و مرتبہ آپ کے رب کے پاس صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی آخرت میں جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو عزت ہے، جو شہرت ہے، جو بڑے بڑے محلات ہیں، جو بڑے بڑے باغات ہیں، اور جو جنتیں ہیں، جو حوریں ہیں، جو تخت ہیں، جو تاج ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ متقی لوگوں کے لیے ہیں، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہیں، عابد کے لیے ہیں، زاہد کے لیے ہیں، فاقہ کشی کرنے والوں کے لیے ہیں، ہے نا، قناعت کرنے والوں کے لیے ہیں، ہے نا، یاد الہی کرنے والوں کے لیے ہیں، رفاقت کرنے والوں کے لیے ہیں، خالق کائنات کی حمد و ثنا کرنے والوں کے لیے ہیں، خالق کائنات کی ہے نا ربوبیت کا اعلان کرنے والے ہیں، ان کی الوہیت کا اعلان کرنے والے ہیں، تبلیغ کرنے والوں کے لیے، ہے نا، دعوت دینے والوں کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے، دین کی دعوت دینے والوں کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے، سیدھے راہ پہ گامزن رہنے والوں کے لیے، حق کی دعوت دینے والوں کے لیے، ہے نا، لوگوں کو اچھا مشورہ دینے والوں کے لیے ہے۔ کیا؟ کن لوگوں کے لیے؟ اور آخرت میں مقام و مرتبہ آپ کے رب کے پاس صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو کوئی رحمان عز و جل کی یاد سے غافل ہو جائے، اس کے لیے شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، پھر وہ شیطان اس کا قریبی دوست بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو رحمان عز و جل کی یعنی کہ خالق کائنات کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی وہ نماز اور اللہ کے احکامات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، فرض سے، واجبات سے اور سنت موقدہ کو وہ ترک کرتے کرتے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس پہ شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ شیطان اس کا قریبی دوست بن جاتا ہے۔ اور بے شک یہ شیاطین ان لوگوں کو سیدھے راہ سے روکتے ہیں، اور شیاطین
اور شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر، یہ مشرک، گناہگار لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور گناہ کرتے کرتے انسان ایسا تباہ ہو جاتا ہے کہ غلط کام کر کے بھی اس کو صحیح سمجھنے لگ جاتا ہے۔ آپ بہت سارے دیکھیں گے کہ میوزک لکھنے والے جو لیرکس ہوتے ہیں، جو میوزک گانے والے جو گانا گاتے ہیں، جو ایکٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں، جو فیشن پرست ہوتے ہیں، جو فیشن ڈیزائننگ کرنے والے ہوتے ہیں، جو فیشن ورلڈ میں ہوتے ہیں، جو ہے بالی ووڈ میں آپ بہت سارے مسلم اداکار کو دیکھ لیں، اور اس طرح سے آپ جتنے بھی دنیا کے رنگینیوں میں جو مشغول ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں، اس میں بہت سارے مسلمان بھی ہوتے ہیں مگر دین سے دور ہوتے ہیں۔ ان کے پاس رمضان کا مہینہ گزرتا ہے مگر وہ ایکٹنگ میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے، فرض روزہ، اس میں بھی وہ ایکٹنگ میں مشغول ہوتے ہیں، موسیقی میں مشغول ہوتے ہیں، گانے اور بجانے میں مشغول ہوتے ہیں، تصویر نگاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو حرام کاموں میں وہ تو لگاتے ہیں، اس کے بعد وہ فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو، نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، تو جو نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز ترک ہو جاتی ہے۔ اور ایسے بھی ہے نا گنہگار مسلم ہم نے دیکھے جن لوگوں نے عیدین کی نمازیں بھی ترک کی۔ تو اس طرح سے ایسا گناہ کرتے 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 ان کا دل کالا ہو جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ گناہ اتنی زیادہ شدت سے کرتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے ان کا دل کالا ہو جاتا ہے اور ان پہ نیکی کوئی اثر نہیں کرتی، اور شیطان اس طرح سے حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ کفریات بکنے لگتے ہیں، وہ شرک کرنے لگتے ہیں، وہ مندر اور جو ہے گرجا گھروں کا فرق نہیں سمجھتے، ہے نا، وہ بس ایک فارملٹی کے تحت جو ہے وہ اسلام کا نام اپنا لیبل لگائے رکھتے ہیں، مگر ان کے دماغ میں کفر ہوتا ہے، ان کی زبان میں کفر ہوتا ہے، ان کے جسم کے ہر افعال میں کفر ہوتا ہے، ان کے ذہن میں کفر ہوتا ہے، اور زندگی کا لمحہ کفریہ میں گزرتا ہے اور گناہوں میں گزرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی شدت اور گناہ کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے نا شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان جب حاوی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا گناہ اور کفر میں فرق ہی نہیں سمجھتا، وہ گناہ بھی کرتا ہے اور کفر بھی کرتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ نام کا مسلمان ہوتا ہے اور اسلام سے وہ خارج ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں کیا، بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں گناہ کرتے کرتے، سوچیں وہ ہدایت یافتہ ہے مگر گناہ کرتے کرتے انسان ایسا تباہ ہو جاتا ہے کہ غلط کام کر کے بھی اس کو صحیح سمجھنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسا گنہگار شخص ہمارے پاس آئے گا تو وہ شیطان کو دیکھ کر کہے گا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، ہائے کاش، یہ قرآن ہے، ہائے کاش میرے اور جنات تیرے درمیان دو مشرقوں جتنا فاصلہ ہو جائے۔ یعنی وہ اس طرح سے وہ نفرت کرنے لگے گا قیامت کے روز کہ کاش میرے اور تیرے درمیان جو ہے جس طرح سے ساؤتھ ہے، نارتھ ہے نا کا کونا ہمارے درمیان سے دور ہے، یعنی میری نظروں سے تو دور ہو جا، تو میری نظروں سے اوجھل ہو جا، اور بس تو بہت گمراہ کرنے والا ہے، تو بہت گمراہ کرنے والا ہے۔ تو شیطان کہے گا کہ آج کے دن یہ باتیں تمہیں کوئی نفع نہ دے گی، جب تم نے ظلم کیا تو یہ باتیں، اور جب گناہ کیا تو یہ باتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، بے شک تم عذاب میں شریک ہو، میں اور تم۔ یعنی وہ جنات کہے گا، یعنی وہ شیطان کہیں گے کہ جو ہے تم شیطان کی طرح مجھ پہ حاوی رہے اور مجھ سے گناہ کرواتے رہے، تمہاری وجہ سے میں نے پوری زندگی گناہ میں گزاری، تو میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، جو تم نے کیا ہے اس کا صلہ تمہیں ملے گا۔ کیا تم بہرے کو سناؤ گے یا اندھے کو راستہ دکھاؤ گے؟ مطلب جو حق دیکھنے سے اندھا ہے، جو حق سننے کو تیار ہی نہیں، اسے ہدایت نہیں نصیب نہیں ہوتی، اور تم اسے راستہ دکھاؤ گے جو خود ہی گمراہی میں مبتلا ہے۔ پھر اگر اے محبوب، اگر
ہم اگر آپ کو لے جائیں یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے غضب سے بچ سکیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، پس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم ضرور بضرور آپ کو کچھ عذاب وہ دکھائیں گے جس کا وعدہ ہم نے کافروں سے کیا، کافروں پر وہ عذاب آئے گا اور آپ کے وصال سے پہلے آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، پس بے شک ہم ان پر قادر ہیں، ہم جس کو عذاب دینا چاہیں عذاب دے سکتے ہیں، پس آپ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور اس قرآن پر جو آپ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاکید کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو پیش کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو آپ پیش کرتے رہیں، اور ہے نا یہ اگر ایمان نہ لائے تو ان کا عذاب انہیں ہی سہنا پڑے گا، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور بے شک یہ قرآن ضرور آپ کے لیے نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے، اور پوچھو ہم نے ہمارے رسولوں میں سے جنہیں آپ سے پہلے بھیجا، اور ان سے پوچھ لیجئے جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، آدم علیہ السلام آئے، سیس علیہ السلام آئے، ہے نا، یونس علیہ السلام آئے، ہے نا، قینان، میلائیل، اور جتنے بھی نبی آئے، نوح علیہ السلام، اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اللہ کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ہونے کا دعویٰ کیا، اور پوچھو ہم نے ہمارے رسولوں میں سے جنہیں آپ سے پہلے بھیجا ان سے پوچھ لیجئے کیا ہم نے رحمان کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے جس کی پوجا کی جائے؟ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ہے نا، بنی اسرائیل میں 80,000 پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، کیا ان لوگوں میں سے کسی نے بھی ایسا کہا کہ آپ کسی اور کو پوجیے، آپ کسی اور کی پرستش کیجیے، آپ کسی اور کو خدا مانیے؟ نہیں، صرف ایک خدا کو مانیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیجیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کا اعلان کیجیے۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طرف اور اس کے قوم کی سرداروں کی طرف روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ہماری نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ بھی وحی نازل فرمائی اور جو ہے انہیں معجزات دیے۔ پھر پس آپ نے فرمایا بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے نا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک و مولا ہے، وہ جبار و ستار ہے، یعنی ساری بادشاہت اسی کی ہے، ساری خلقت اور جتنی بھی 18,000 مخلوقات ہیں، ساری مخلوق اسی کی طرف سجدہ ریز ہیں، اسی کی طرف گامزن ہیں اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اور اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، اللہ کی تسبیح میں وہ مصروف ہیں۔ پس آپ نے فرمایا بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی تم پہ جو ہم پہ نازل ہوتی ہے میں تم پہ پہنچانے والا رسول ہوں۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے آیتیں لے کر آئے، اس وقت یہ کافر ان آیتوں کا مذاق اڑانے لگے اور ان سے ہنسی کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو پیش کیا تو یہ کفار و مشرکین، یہ فرعون کی قوم نے، یہ بنی اسرائیل نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان کی ہنسی کرنے لگے۔ ہم نشانیوں پر نشانیاں تمہیں دکھاتے رہے اور ہر نئی آنے والی نشانی پچھلی نشانی سے بڑی تھی۔ کیا ہم نشانیوں پر نشانیاں دکھاتے رہے اور ہر نئی آنے والی نشانی پچھلی نشانی سے بڑی تھی، یعنی ایک معجزہ دکھایا۔ پھر دوسرا
مگر ان لوگوں نے سب کا مذاق اڑایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا، جو کرامت معجزہ دکھایا، ان کو ہے نا، ان سب کو جو ہے ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، ان کی ہنسی کی، ہے نا، اس کا ٹھیٹھ کے طور پہ استعمال کیا، اور ہم نے انہیں عذاب سے پکڑ لیا۔ یہ دنیا کی تکالیف اس لیے آئیں کہ وہ رجوع کریں اور لوٹ آئیں، یعنی دنیا میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، تکالیف دی گئیں، ہے نا، ان کے اوپر بہت ساری مصائب آئیں، مصیبتیں آئیں، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے نا، اللہ نے چاہا کہ ان پر مصیبتیں آئی ہیں، یہ اب مجھ پہ رجوع کریں گے، توبہ کر لیں گے، اور ہے نا میری شان کو سماعت کر لیں گے اور میرے ہو جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں کیا ہے؟ تاکہ وہ رجوع کر لیں، تاکہ وہ توبہ کر لیں، تاکہ وہ عاجزی ان کے ساری توازت قناعت میں مشغول ہو جائیں اور میری بارگاہ میں تائب ہو جائیں۔ پھر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے جادوگر، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کریں، جو رب نے آپ سے وعدہ فرمایا وہ آپ کی دعائیں قبول کر لے گا، بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، اسی وقت وہ عہد کو توڑنے لگے، یعنی جب ان پہ عذاب آتا رہا تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ آپ اللہ سے دعا کر لیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ جو ہم پہ عذاب آیا ہوا ہے، یہ جو مصائب ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو ہم پہ پریشانیاں ہیں، وہ سب دور ہو جائیں، وہ سب جو ہے نا وہ سب رخصت ہو جائیں، چلی جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کا عذاب ختم ہو گیا، ان پہ جو مصائب تھے، ان پہ جو مصیبتیں تھیں، جو مشکلات تھیں، وہ ختم ہو گئیں۔ تو جب مشکلات ختم ہو گئیں تو وہ کیا کہنے لگے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے جادوگر موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اپنے رب سے دعا کریں، جو رب نے آپ سے وعدہ فرمایا وہ آپ کی دعائیں قبول کر لے گا، بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، اسی وقت وہ عہد کو توڑنے لگے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ختم ہوا، ہے نا، ان پہ پریشانیاں اور مشکلات جو آئی تھیں وہ ختم ہو گئیں، تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ عہد کو توڑنے لگے۔ یعنی فرعون کس قدر مغرور تھا کہ فرعون پوری دنیا کا بادشاہ تو نہیں تھا، مگر صرف مصر کا بادشاہ تھا، اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا کی اور اپنے لوگوں کے درمیان غرور اور تکبر سے کہنے لگا، اے میری قوم، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام جس جنت کی بشارت دیتے ہیں وہ جنت تو میرے پاس ہے۔ یعنی فرعون جو ہے، جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، جس نے یہ اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم مجھے خدا کہو، تم مجھے جو ہے وہ خدا مانو، تم مجھے گاڈ مانو، تم مجھے جو ہے سپریم پاور مانو، تو اس کی قوم نے اس کی بات مان لی۔ کیسے؟ کہ فرعون نے کہا کہ جو ہے کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا میرے پاس دولت کا خزانہ نہیں ہے؟ ہے نا، کیا تمہیں سوچتا نہیں کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے؟ کیا یہ بتاؤں کہ میں بہتر ہوں اس لیے کہ جو مہین ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، یعنی مہین کا معنی ہوتا ہے کہ حقیر، رسوا اور ہے نا کمتر کو جو ہے وہ مہین کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی کہ یہ مہین ہے، یعنی کمتر ہیں، ہے نا، کمزور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس دولت نہیں، ان کے پاس بے شمار دولتیں نہیں۔ فرعون کہنے لگا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ جو جنت کی بشارت دیتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، وہ جنت تو میرے پاس موجود ہے مصر میں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر تو یہ اس قدر مغرور ہو گیا، فرعون جو ہے وہ مغرور ہو گیا، غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، اور کہنے لگا کیا میں بہتر نہیں ہوں؟ یعنی اس موسیٰ سے جو کہ مہین ہے، جو صاف بات بھی نہیں کر سکتے، اس نے جھوٹ بولا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ہے نا رک رک کے بولتے تھے، تو کبھی کبھی تھوڑا اٹک اٹک کے بولتے تھے، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ مہین کہا۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اے باری تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے، یعنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے
دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ میرے کام کو آسان کر دے، میرے کام میں آسانی لا دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میرے گرہ کو کھول دے، ہے نا۔ اس نے کہا موسیٰ کو تم کیوں مانتے ہو حالانکہ میں اتنا طاقتور ہوں؟ فرعون نے کہا کہ تم موسیٰ کو کیوں مانتے ہو؟ میں اتنا طاقتور ہوں، میرے پاس ہے نا خزانے ہیں، میرے پاس سونے چاندی ہیرے کے خزانے ہیں، جیسی جنت کی بشارت دیتے ہیں ویسی جنت تو میرے پاس ہے، معاذ اللہ، معاذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح سے فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا۔ کیوں؟ اگر یہ نبی ہیں تو مالدار ہوتے، یہ فرعون نے کہا۔ بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے، فرعون نے کہا اگر یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو یہ مالدار ہوتے، یعنی بے انتہا پیسہ ہوتا، یہ پیسے والے ہوتے، ان کے پاس بے شمار دولت ہوتی۔ کیوں ان پر سے سونے کے کنگن اتارے نہیں کہ؟ فرعون نے مال کو سب سے بڑی چیز سمجھا ہے نا، یعنی فرعون کے نزدیک جو ہے دولت، مال، پیسہ ہے نا، یہ ساری چیزیں اس کی نظر میں جو ہے بہت عزت کا حامل تھیں۔ یا ان کے ساتھ فرشتے ہوتے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے۔ ایک تو دولت کا لالچ دیا کہ ان کے پاس بے شمار دولت ہوتی، یعنی فرعون نے کہا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بے شمار دولتیں ہوتی، ان کے پاس دولت خزانہ ہوتا۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ اس نے دیا یا ان کے ساتھ فرشتے ہوتے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے۔ بس فرعون نے، یہ قرآن ہے، بس فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا، بس قوم فرعون کی بات سے متاثر ہو گئی، ہے نا، یعنی فرعون کی جو قوم تھی اس کی بات سے متاثر ہو گئی، ہے نا، اس کی بات سے امپریس ہو گئی، اور بس قوم نے فرعون کی فرما برداری کی اور اس کا کہنا مانا۔ بے شک یہ لوگ فاسق تھے، گنہگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی قوم کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ فاسق تھے، منافق تھے، گنہگار لوگ تھے۔ جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب کن پر آیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے تمام کو غرق کر دیا، پھر ہم نے انہیں ماضی کا قصہ بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے فرعون حاوی ہو گیا، اور فرعون نے کہا، اور فرعون کی قوم نے کہا کہ تم مجھے خدا کہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ تم مجھے خدا کہو، اور فرعون کی قوم نے بھی کہا کہ تم مجھے خدا مانو، تم مجھے معاذ اللہ خدا مانو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری جان کا، جسم کا ایک قطرہ قطرہ بھی زمین پہ گر جائے میں ہلاک تم مجھے کر دو، جو سزائیں دینا ہے دو، میں تو صرف وہی اللہ کی پاکی بیان کروں گا، لا الہ الا اللہ، میں تو بس اللہ عز و جل کی ہی بندگی کروں گا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں، وہی مالک ہے، وہی حکیم ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی بالا ہے، وہی اعلیٰ ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ہے نا کہا تو فرعون کی ساری قوم اس کے خلاف ہو گئی، اور فرعون کی قوم نے کہا کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اور تمہارے سارے ساتھیوں کو مار دیں گے۔ اس کے بعد بڑا لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو مختصر میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے باری تعالیٰ ہے نا میری مدد فرما اور ان لوگوں سے مجھے بچا لے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس سمندر کو پار کر کے ہے نا تم تمام ساتھیوں کو لے کر چلے جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ مارا اور وہ سمندر کا پانی جو ہے وہ ہے نا شیشے کی طرح کھڑا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سمندر پار کر چکے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو کہا رکو۔ اس کے بعد جب فرعون 20 سمندر میں اپنے تمام قوم کے ساتھ وہ آیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پہ اٹیک کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، تو ہے نا 20 سمندر میں ہی فرعون اور اس کی پوری قوم جو ہے وہ اسی میں پانی میں غرق ہو گئی، اور ہے نا وہ فرعون وہیں مر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب کن پر آیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے تمام کو غرق کر دیا،
اور پھر ہم نے انہیں ماضی کا قصہ بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان۔ آج دیکھیے فرعون کی قبر جو ہے وہ مصر میں، فرعون کی لاش جو ہے وہ مصر میں ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک عبرت کے لیے ہے، عبرت کے لیے کہ ہم اس سے دیکھ کر سبق سیکھیں کہ جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا آج اس کا وجود دیکھ لیجئے کہ وہ ایک شیشے میں بند ہے۔ پھر اگلے آیت میں ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی وصال بیان کی جاتی ہے، اس پر آپ کی ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اے مشرکین مکہ، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اے مشرکین مکہ، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے، جہنم میں جائیں گے۔ ایک مشرک نے اس آیت کو بدلنے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ اے مشرکوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی کی پوجا کرتے ہیں، حضرت عزیر کی پوجا یہودی کرتے ہیں، تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ سارے مشرکین ٹھاٹے مار کے ہنسنے لگے، معاذ اللہ۔ تو اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالا کہ جس کی وہ پوجا کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، یعنی پوجا کرنے والا نہیں، جس کی پوجا کی جائے ان کی کوئی غلطی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ تم مجھے خدا کا بیٹا مانو، کبھی نہیں کہا۔ انہوں نے تو صرف کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ تمام باتوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، وہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے پاک ہے، وہ عرش معلی پہ ہے۔ پھر اگلے آیت میں کیا فرمایا کہ وہ لوگ ٹھاٹے مار کر پھر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، ہے نا۔ اس آیت کا غلط انہوں نے ترجمہ کر لیا اور خود ہی میں وہ ہنسنے لگے۔ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہے، جو نیک ہیں، صالح ہیں، یہی لوگ ہیں جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ نیک ہیں، جن لوگوں نے اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا، اللہ کی مقام معبودیت کا اعلان کیا، یہی لوگ جہنم سے دور ہیں، یعنی یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور وہ بولے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ اور جب آپ کے لیے جب بھی مثال بیان کرتے ہیں تو لڑنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہے نا، سمجھنا نہیں چاہتے، یہ تو لڑائی کرانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ قوم ہی جھگڑالو ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، جنہیں ہم نے مقام و مرتبہ دیا، جنہیں ہم نے طاقت و قدرت دی، لیکن وہ خدا نہیں ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کرنے والے ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اللہ نے جو خبریں پیش کرنی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور ان کے ساتھ معجزات دیے ہیں کہ کوئی اگر پوچھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھلائیے، تو اس پہ آپ معجزہ دکھلا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، مگر وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، وہ بندے ہیں اور نبی ہیں، وہ بندے ہیں اور پیغمبر ہیں۔ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا شدہ وہ بندے ہیں۔ اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے مثال اور نمونہ بنایا، آپ کی تعلیم بنی اسرائیل کے لیے روشن اور منور کرنے والی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر ہم چاہتے، یہ میری مشیت ہے، یہ میری شان ہے، یہ میری یہ میری صفت ہے، یہ ہے نا، یہ میری شان ہے کہ جب میں کن کہتا ہوں تو ہے نا فیکون ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
تو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ 18,000 مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پالنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ اور ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے، اے اہل مکہ، اگر ہم چاہتے تو تمہیں ہلاک کر دیتے اور تمہاری جگہ فرشتے زمین میں بساتے جو ہماری ہے نا عبادت پر اطاعت کرتے، جو ہماری عبادت کرتے، جو ہماری اطاعت کرتے، جو ہماری فرما برداری کرتے، جو ہمارے ذکر میں مشغول رہتے۔ یہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جتنی اللہ نے مخلوق بنائی اس میں سے 3 حصہ مخلوق جو ہے صرف فرشتوں کا ہے، وہ صرف اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 18,000 مخلوقات پیدا کی اور انسان کو افضل بنایا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں نشانی ہیں، یہ اٹھا لیے گئے ہیں، اب قرب قیامت میں آئیں گے، اور یہ اس بات کی نشانی ہوں گے کہ اب قیامت آنے والی ہے، بس آپ اس قیامت کے بارے میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، اور ہرگز تمہیں شیطان سیدھے راستے سے نہ روکے۔ یہ تمہارا دوست نہیں جو تمہیں غلط مشورے دے رہا ہے، یہ تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ قرآن ہے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 بھائی تھے، تو جہاد کے لیے جانے لگے تو انہوں نے ایک عابد شخص سے کہا کہ میری ایک بہن ہے نا، تو آپ چونکہ بہت عابد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا نیک بندے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تینوں بھائی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میری بہن ہے، آپ جو ہیں اس کی ہے نا خیال رکھیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو پہلے انہوں نے انکار کیا، پھر شیطان اس پہ حاوی ہو گیا، شیطان اس پہ حاوی ہونے لگا، اور پھر اس نے مان لیا ہے نا۔ تو ان تینوں بھائیوں نے کہا کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ ہماری بہن کو جو ضرورت ہوگی آپ ان کی ہیلپ کیجئے گا، ہے نا، نہیں تو ہم بروز قیامت آپ سے اس کا حساب لیں گے۔ تو اب یہاں پر شیطان نے وار شروع کر دیا، تو عابد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر کیا ہے، میں خود کی رسک کیوں لوں؟ یہ خواتین کا معاملہ ہے، وہ تو چونکہ عابد تھا تو خواتین کے معاملے میں اسے رسک نہیں لینا چاہیے تھا، تو لیکن شیطان کا یہاں پہ وار ہوا، میں رسک کیوں لوں؟ شیطان نے اس پر وار کیا اور کہا ایسی عبادت کس کام کی، یعنی زیادہ صوفی بننے کی ضرورت نہیں، سامنے تیرا مکان خالی ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے، تو اس نے سامنے مکان میں تم اپنی بہن کو رکھ دو، اور جب کھانے کا وقت ہوتا تو وہ اپنا دروازہ کھول دیتا اور اپنے دروازے کے سامنے وہ کھانا رکھ کر وہ دروازہ بند کر دیتا، وہ خاتون آتی اور کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جا کر اپنے گھر میں دروازہ بند کر لیتی۔ شیطان پھر آ گیا اور ہے نا کہنے لگا ایسی عبادت کس کام کی ہے، یہ گلی کے اندر خاتون نکلتی ہے، کوئی اسے نقصان پہنچا دے تو اس نے خاتون سے کہا کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلا کریں، میں کھانا آپ کے گھر دروازے پر رکھ دوں گا۔ وہ کھانا اس کے دروازے پر رکھنے لگا، ہے نا۔ پھر شیطان نے بہکایا، یعنی شیطان کس طرح سے انسان کے ذہن کو واش کرتا ہے، کس طرح سے بہکاتا ہے، اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا یہ بھی کوئی عبادت ہے، یہ بھی کوئی اللہ سے محبت ہے کہ ایک عورت جس کا کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو جو یہ وحشت اور تنہائی میں مر جائے گی، تو احتیاط کیا کر میرے دروازے کے باہر بیٹھ کر اس سے بات کر لیا کر۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے، تو شیطان اسے نظر نہیں آتا تھا، مشورہ دیتا تھا اور اسے خیالات آتے تھے۔ اس نے دروازے کے باہر بیٹھ کر، اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا، پاکیزہ ہے نا پاکیزگی کا تصور تھا، اپنی بہن سمجھ کر وہ دروازے سے باہر بیٹھ کر باتیں کرتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اندر جانے لگا اور جو نہ ہونے کا تھا وہ ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے بچے کی پیدائش ہوئی۔ شیطان نے اس سے کہا کہ اب تو تباہ ہو گیا، تو اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اس نے اپنے مصلے کے نیچے گڈھا کھود کر ہے نا اسے اور اس کی بچے کو، یعنی وہ خاتون کو، اس عورت کو اور اس بچے دونوں کو قتل کر کے ہے نا دفن کر دیا، اپنے مصلے کے نیچے دفن کر دیا، اور پھر توبہ کرنے لگا ہے نا، وہ اللہ سے معافی پھر مانگنے لگا۔ تو اس کے بھائی آئے
تو چونکہ تینوں بھائی اس کے جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس نیک انسان کو عابد کو اپنی بہن سونپ کر کے گئے تھے کہ یہ اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، کوئی چیز ضرورت پڑے تو اس سے دلوا دینا، تو جو ہے وہ شیطان کی بات میں آ گیا، اس نے زنا کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، اور تو اس نے ہے نا اس عورت کو بھی مار دیا اور اس کے بچے کو مار کر جہاں پہ اس کا مسلح تھا وہاں پہ جو ہے اس کو دفن کر کے ڈال دیا، اور پھر اس پہ جو ہے وہ مسلح پہ وہ بیٹھا رہتا۔ اس کے بھائی آئے اور اس نے کہا کہ میں نے تو بڑی کوشش کی اور وہ بیمار ہو گئی، یعنی وہ جو عابد شخص تھا جس کے حوالے وہ اپنی بہن کو دیا تھا، وہ کہنے لگا کہ تمہاری بہن بیمار ہو گئی تھی، ہم نے بہت کوششیں کی، بہت علاج کروایا، مگر وہ مر گئی۔ اس نے قبرستان جا کر ایک قبر دکھا دی اور کہا یہ اس کی قبر ہے، مر گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی رضا پر ہی ہم راضی ہوں، جو ہوا وہ اتنا نیک تھا کہ اس پر کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی جب اس عابد نے ہے نا وہ بہت نیک انسان تھا، اس شہر میں سب سے نیک انسان تھا، تو چونکہ وہ نیک تھا اسی لیے ان تینوں بھائیوں نے اس پہ یقین کر لیا کہ ہاں اس کی بخار آ گئی ہوگی، طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، تو علاج نہ کروا سکا، وہ مر گئی۔ تو پھر وہ اتنا نہا رات کو یہ تینوں بھائی سوئے، تو پھر ایسا ہو گیا، قبر دکھا دی، پھر تینوں بھائی وہ سو گئے۔ تو جب تینوں بھائی سوئے تو رات میں جاگے، تو تینوں بھائی نے نیند میں تھے تو ایک ایک کر کے تینوں جاگے، اور تینوں جاگنے کے بعد جو ہے پہلے نے کہا دوسرے سے کہ میں نے خواب دیکھا، دوسرے نے کہا تیسرے سے کہ میں نے خواب دیکھا، اس طرح سے تینوں بھائیوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے بہت خواب دیکھا، میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ تو پہلے بھائی نے دوسرے بھائی کو کہا کہ میں پہلے اپنا خواب بتاؤں گا، تو سب نے وہی خواب دیکھا کہ وہ عابد شخص نے ہے نا اس کی بہن کو مار دیا، اور مار کر کے جو ہے نا اس کی ماں اور بچے، اس کی بہن اور بچے دونوں کو مار کر کے ہے نا جہاں پہ اس کا مسلح ہے اسی کے نیچے جو ہے کھود کر کے اس کو گاڑ دیا، اور وہیں پہ وہ مسلح بنائے رکھا۔ تو تمہاری بہن کے ساتھ ہے نا دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا، تو تم لوگ میرے خواب سنو۔ اور پھر ایک نے ہے نا جواب خواب سنایا، تو ایک شخص آیا اور بزرگ کی شکل میں صالح بن کے آیا اور کہنے لگا تمہاری بات سچی ہے، تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ایسا ہوا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے مسلح کے پاس جو زمین ہے اس کو کھودو، وہاں تم پر تمہاری بہن کی لاش اور اس کے بیٹے کی لاش بھی ملے گی، ہے نا۔ دونوں نے کہا یہ شیطان کا وار ہے، یہ شیطان کا وار ہے، توبہ کرو اور سو جاؤ۔ تو تیسرے نے کہا کہ میں کھود کر ضرور دیکھوں گا، کیونکہ تینوں کو یہی خواب آیا۔ اب انہوں نے اس عابد سے کہا کہ ہمیں آپ پر شک ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم مجھ پہ شک کرتے ہو، تو ہمیں تشویق کروائیں اور ہمیں مسلح کی جگہ پر کھودنا ہے اور آپ ہمیں کھودنے دیں، اگر آپ سچے ہیں تو یہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے جب کھودنا شروع کیا تو یہ سارا معاملہ کھل گیا۔ انہوں نے یہ کیس جو ہے نا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے سری عام بازار میں گھسیٹنے کا حکم دیا، تو وہ اسے بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ یہ عبادت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس کے مکان کو ڈھا دیا گیا، اس کو پھانسی کا حکم دیا گیا۔ جب وہ پھانسی کے تختے پر موجود تھا تو شیطان اس وقت آ گیا اور کہا معلوم ہے پھانسی کے تختے تک تجھے پہنچانے والا کون ہے؟ کہا نہیں۔ شیطان نے کہا میں ہوں، کیا میں اب بھی تجھے بچا سکتا ہوں؟ کہا تو مجھے خدا سمجھ کر ہے نا سجدے کر۔ تو اس نے کہا میرا گلا پھانسی کے پھندے پر ہے نا، میں سجدے کیسے کروں؟ تو کہا کہ سجدے کی نیت سے مجھے کر، اپنے سر کو نیچے کر دے۔ تو اس نے کہا کہ تو مجھے چھڑا لے گا؟ تو کہا ہاں چھڑا لوں گا۔ تو اس نے ایسا کیا اور تختہ ہے نا نیچے کر دیا گیا، یعنی پھانسی لگ گئی اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ تو دیکھیں کہ شیطان نے سارا کام کروایا اس عابد شخص کے ساتھ، اس عابد زاہد عبادت کرنے والے کے ساتھ، یہ شیطان نے یہ ایسا غلط کام کروایا، اور شیطان کی وجہ سے اس کی حالت ہے نا وہ کفر کی حالت میں وہ مر گیا۔ یعنی جب وہ پھانسی پر لٹک رہا تھا تب وہ مسلم تھا، مگر شیطان نے کیا کہا کہ ابھی تک جو بھی کام ہوئے ہیں میں نے تجھ سے سارے کام کروائے ہیں، میری وجہ سے، میرے بہکانے پر ہی تم نے سارے کام کیے ہیں، تو میرے پاس کتنی طاقت ہے، تو ایک کام کر، تم مجھے سجدہ کر دے، تم مجھے خدا مان لے۔ تو اس
ہے نا عابد نے وہاں پہ کیا کیا، اس کو خدا مان لیا اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ تختہ نیچے آ گیا، یعنی کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور واصل جہنم ہو گیا۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام جب روشن نشانیاں لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت بھری باتیں لے کر آیا ہوں، میں اس لیے یہ باتیں لے کر آیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے واضح کروں ان باتوں کو جن باتوں کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ پھر اگلی آیت میں بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور وہ تمہارا رب بھی ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس لوگ آپس میں مختلف ہو گئے، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں مانے اور اکثر لوگ انکار کرنے لگے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنے لگے تو کچھ لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا اور بہت سارے لوگ اس سے انکار کرنے لگے۔ پس خرابی ہے، اگلی آیت میں ہے، پس خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، ان کی بربادی ہے، دردناک دن کے عذاب سے تباہ ہوں گے۔ اور یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف قیامت کا؟ یہ قیامت اچانک آئے گی، یعنی انسان کی موت ہے اور انسان کی موت اچانک آتی ہے اور قیامت بھی اچانک آئے گی۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ راستے میں ہوتا ہے، وہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے، وہ بازار میں ہوتا ہے، وہ ٹرین میں ہوتا ہے، بس میں ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ابھی جو ہے سفر کرنے کے کہیں اپنے گھر جانے والے ہیں، مگر وہ گھر تو نہیں پہنچتا لیکن راستے میں ہی وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بہت سارے لوگ فلائٹ میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا مگر ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ایک شخص، آج ہم نے یہ خبر سنی کہ ایک شخص کی موت جو ہے جس نے 30,000 کا جو ہیلمٹ پہنا تھا اور اس نے جسم پر جو ہے تقریباً 40,000 کی جو ہے جیکٹ لگائی تھی کہ اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، اگر ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو بھی جو ہے وہ بچ جائے، مگر وہ اتنی 22 لاکھ کی وہ گاڑی لے کر، بائک لے کر چلایا اور اس طرح سے اس کی موت ہو جاتی ہے، اس طرح سے جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ موت اچانک آنے والی ہے، موت اور قیامت وہ اچانک آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف قیامت کا؟ یہ قیامت اچانک آئے گی اور اس حال میں آئے گی کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، انہیں توجہ بھی نہیں ہوگی، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا ارے قیامت آ گئی، کتنی جلدی قیامت آ گئی، تو پھر اگلی آیت میں ہے تمام دوست کل بروز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی قیامت کے روز دوست جو ہے وہ دشمن ہو جائیں گے، ہر انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، خونی رشتے سب ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگیں گے، وہ اپنے اعمال کو ترسیں گے، وہ فکر میں ہوں گے کہ کہیں سے نیکی مل جائے، ہم پہ کسی نے ظلم کیا تھا اس کی نیکی مل جائے، کسی نے مجھے ستایا تھا تو اس کی نیکی مجھے مل جائے، کسی نے ہم کو ستایا تھا اگر وہ کافر بھی ہے تو میرے گناہ اسے دے دیے جائیں۔ اس طرح سے قیامت کے روز جو ہے ہر انسان نفسا نفسی کا عالم میں ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہوگا، اور بس تمام دوست کل بروز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر جو پرہیزگار ہیں، جو آپس میں دوستی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اور ان کی دوستی کل بروز قیامت بھی قائم و دائم رہے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ صرف ان لوگوں کے لیے جو گنہگار لوگ ہوں گے، وہ پریشان حال ہوں گے، وہ صرف یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہم بچ جائیں، وہ اپنے رشتہ دار کو دیکھ کر بھاگیں گے، کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں یہ مجھ سے نیک عمل نہ مانگ لیں کہ تمہارے پاس کچھ نیکی ہے تو مجھے نیکیاں دے دو، میرے پاس کچھ نیکی کم پڑ رہی ہے، کچھ نیکی اور مجھے دے دو، میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں تو ابھی جہنم میں جانے والا ہوں۔
میرے پاس کچھ نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ بھاگیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ جان چھڑائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اے میرے بندوں، کل بروز قیامت فرمائے گا، آج کے دن تم پہ کوئی خوف نہیں ہے، یعنی جو لوگ نیک بندے ہوں گے، جو لوگ پرہیزگار بندے ہوں گے، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جب ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے اور اپنے آبا و اجداد کو، اپنے والدین کو، اپنی فیملی ممبرس کو دکھائیں گے، دیکھو دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے، دیکھو دیکھو یہ میری نیکیاں ہیں، مجھے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور آج تم غمگین بھی نہیں ہوگے۔ وہ کون لوگ ہیں، ہے نا، جن کے لیے بشارتیں ہیں؟ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ گردن جھکانے والے تھے، یعنی فرما بردار تھے۔ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، ہے نا، تمہاری مہمان نوازی جنت میں کی جائے گی، اور ان پر سونے کے پیالے، دیکھیں قرآن ہے، قرآن جنت کا ذکر ہو رہا ہے، ان پر سونے کے پیالے اور جام کے دور ہوں گے، خدام سونے اور چاندی کے پیالے کو لے کر گھوم رہے ہوں گے، مشروبات اور جنتی نعمتیں اس میں ہوں گی، اور جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جس میں ان کے دل خوش ہوں گے، اور جو وہ چاہیں گے انہیں نصیب ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، اور وہ نعمتیں ہوں گی جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی۔ یعنی جب ہم کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں، جب ہم کسی، ہے نا، خوبصورت مکانات کو دیکھتے ہیں، جب کسی خوبصورت گھر کو دیکھتے ہیں، جب کسی خوبصورت مقامات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، ہمیں، ہے نا، بہت بہتر فیل ہوتا ہے، ہمیں بڑا اچھا دلکش فیل ہوتا ہے، اور ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارا دل اندر سے باغ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے کیا فرمایا کہ اور جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جس میں ان کے دل خوش ہوں گے، اور وہ جو چاہیں گے انہیں نصیب ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ قانون ہے کہ جنت میں جو چیز، جیسا کہ ہمیں جامع شیریں چاہیے، جامع شیریں ہم کہتے ہیں، جیسے کہ ہمیں دودھ کا ہمیں شربت چاہیے، ہمیں دودھ چاہیے، تو ہمیں اتنا ہی دودھ ملے گا جتنا ہمیں ضرورت ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورت کو سمجھ جائے گا، اور اسی کے مطابق جو ہے، جو وہاں پہ خدام ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ لے کر آئیں گے، وہ ہمیں پلائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں جتنی ضرورت ہوگی، ایک ذرہ برابر بھی، ایک قطرہ زیادہ نہیں ہوگا، کم بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہمیں جو بھی میوہ، پھل، فروٹس جو بھی ہمیں پسند ہوں گی، وہ اللہ کے حکم سے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اور جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی، ہے نا، جس میں ان کے دل خوش ہوں گے، اور وہ چاہیں گے انہیں نصیب ہوگا، اور وہ نعمتیں ہوں گی جن سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے۔ کیا؟ ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے۔ ایسا نہیں کہ 10 20 50 100 سال نہیں، 1000 سال بھی نہیں، کروڑ سال بھی نہیں، کروڑ سال، جتنا آپ ہاتھ پہ لکھ نہیں سکتے، جتنا آپ ذہن سے، ہے نا، سمجھ نہیں سکتے، جتنے آپ زبان سے بول نہیں سکتے، یعنی ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے۔ آپ اسے کروڑ سال کہہ دیں، اربوں خربوں سال کہہ لیجئے، یہی وہ جنت ہے جس کے، ہے نا، وارث تم بنائے گئے ہو، اس وجہ سے کہ تم اچھے اعمال کیا کرتے تھے۔ تمہارے لیے جنتوں میں بہت سے میوے اور پھل ہوں گے جو تم کھاتے ہو۔ بے شک مجرم گنہگار جہنم کی عذاب میں ہوں گے۔ کیا؟ بے شک مجرم لوگ، گنہگار لوگ جہنم کے عذاب میں ہوں گے، اور اگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوا تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک تو وہ مومن ہوگا مگر اس نے نماز قضا کی تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ مسلم ہوگا، ہے نا، اس نے روزہ چھوڑا، اس نے زکوٰۃ چھوڑا، اس نے حج نہیں کیا، صاحب نصاب ہونے کے بعد جو چیزیں فرض تھیں اس پہ، ہے نا، اس پہ اس نے لبیک نہیں کہا، اس کو اس نے ادا نہیں کیا، تو اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس کے ایمان ہے، مگر کیا کہ اس نے فرض کو ترک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو جس کی وجہ سے کچھ دن وہ جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، کیونکہ اس کے پاس ایمان تھا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے پاس ایمان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، مگر
جہنم میں جانے کے بعد، لیکن مسلمان تھا وہ، لیکن اس نے بہت گناہ کیا، اور گناہ اتنا زیادہ کیا، گناہ کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کو گناہ اور کفر میں فرق نہ رہا۔ یعنی ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں گناہ اور کفر میں فرق ہونا چاہیے، مگر جب وہ گناہ اتنی زیادہ وہ کرتا ہے کہ گناہ اور کفر میں فرق نہ رہے تو وہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ کفریہ بکنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہے نا وہ کفر پہ آ جاتا ہے، اس کا ایمان جو ہے نا وہ زائل ہو جاتا ہے، اور ایمان زائل ہونے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے ہے نا، کفر کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے، اور جب خاتمہ کفر پہ ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بے شک مجرم گناہگار جہنم کی عذاب میں ہوں گے، ہے نا، اگر ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ ان سے جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا، وہ جہنم کے عذاب کے عادی نہیں ہوں گے۔ اب سوچیں نا، ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہم آج جہنم میں چلے گئے، مثلا اللہ علیہ استغفر اللہ، مثلا کوئی اگر جہنم میں چلا گیا تو اس کے جہنم میں آج گیا، ہے نا، تو کل اس کا عذاب کم ہو جائے گا یا اس کو تکلیف کم ہوگی، نہیں، جہنم کی تکلیف اتنی زیادہ شدت ہے کہ جہنم میں جل رہے آدمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سو جائے۔ یعنی جہنم کی آگ میں تپش اتنی زیادہ ہے کہ اس جہنم کی آگ والے شخص کو اٹھا کر کے دنیا کی آگ میں اگر آپ ڈال دیں گے تو اسے نیند آ جائے گی، اتنا سکون ملے گا۔ تو آپ سوچیں کہ جو جہنم میں جل رہے ہوں گے ان کو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کی تکلیف میں کمی نہیں ہوگی اور انہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ تو جہنم میں جتنے کافر و مشرک لوگ جلیں گے، ہے نا، وہ یہی دعا کریں گے ہمیں موت آ جائے، لیکن موت بھی نہیں آئے گی، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اور ان سے جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا، وہ جہنم کے عذاب کے عادی نہیں ہوں گے، بلکہ ہر لمحے عذاب بڑھتا جائے گا۔ آپ سوچیں، اسی چیز کو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہر لمحے عذاب بڑھتا جائے گا اور جہنم میں اس عذاب میں ہے نا مایوس پڑے ہوں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ وہ خود گناہگار تھے، ہاں وہ لیکن خود ہی ظالم تھے، وہ ظلم کرتے، وہ چغلی کرتے، وہ غیبت کرتے، وہ زنا کرتے، وہ گالیاں دیتے، وہ جھوٹ بولتے، وہ لوگوں کو ہتاتے، وہ ہے نا غلط کام کرتے، اور جو ہے نا اللہ کو جھٹلاتے، وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے، وہ نماز روزہ کو قضا کرتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بہت زیادہ دور تھے، وہ ظالم تھے، وہ مکار تھے، وہ فریبی تھے، وہ جالساز تھے، وہ ہے نا شرابی تھے، وہ زانی تھے، وہ دنیا کی تمام تر عیاشی میں مشغول تھے، انہوں نے دنیا کا ہر وقت گناہوں میں گزارا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود گناہگار تھے، ہاں وہ لیکن خود ہی ظالم تھے۔ اس وقت جہنمی چیخیں گے اور بلکہ ہے نا اور چلا کر کہیں گے اے مالک جہنم، ہے نا، داروغہ فرشتوں کو پکاریں گے اور کہیں گے آپ اپنے رب سے کہیں کہ آپ کا رب ہم پر موت مسلط کر دے۔ یعنی وہ جہنمی وہ جہنم کے عذاب سے چیخیں گے تو وہ چیخ کر کہیں گے جہنم کے فرشتوں کو کہ آپ ہے نا اللہ سے دعا کیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عذاب کو کم کر دے، ہے نا، ہمارے عذاب کو ہے نا کم کر دے، جو ہم پہ عذاب ہو رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کمی لے آئے۔ پھر وہ داروغہ کہیں گے تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ پھر وہ داروغہ کہیں گے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، ہے نا، وہ فرشتے جہنم میں جو فرشتے ہیں اللہ کے، وہ فرشتے کہیں گے کہ نہیں تمہیں موت نہیں آئے گی، بے شک
ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، ہے نا، ہم نبی، تمہارے پاس نبی آئے، تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس مبلغین آئے، ہے نا، ان لوگوں نے اللہ کی پاکی بیان کی، ان لوگوں نے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، ان لوگوں نے اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا، ان لوگوں نے کہا هو اللہ الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ انہوں نے اللہ کی جتنی بھی صفات تھیں، 99 صفات، 200 صفات، 300 صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر صفات کو ان انبیاء نے بیان کیا، تمہیں حق کی دعوت دی، تمہیں سچائی کا پیغام دیا، تمہیں اپنی اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنے کا حکم دیا، تمہیں اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا، تمہیں صراط مستقیم کا راستہ بتایا، تمہیں، ہے نا، جعل سازی کرنے سے بتایا، تمہیں ظلم کرنے سے بچایا، تمہیں گناہ کرنے سے بچایا، تمہیں زنا کرنے سے بچایا، تمہیں جسم کے اعضاء کا صحیح استعمال کرنے کو کہا، تمہیں جو ہے زندگی میں ترقی کے ذریعہ، ہے نا، اللہ کو راضی کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا، مگر تم نے کیا کیا؟ بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، ہاں، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ تم لوگوں نے اللہ کو، اللہ کے دین کو، قرآن کو، وحی کو، اللہ رب العزت کی ذات کو اور اللہ رب العزت کے کلام کو، ہے نا، حق نہیں سمجھا، اس کو پسند نہیں کیا، اس سے بہت دور رہے۔ وہی اللہ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے بات کو پکا کر لیا، اور بے شک ہم بھی پکا کرنے والے ہیں، یعنی یہ ضد کرتے ہیں کہ ہم ایمان نہ لائیں گے تو ہم بھی انہیں جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین سے غافل ہیں، جو لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان سے غافل ہیں، اگر یہ دین سے دور ہیں تو ہم بھی انہیں جنت سے دور کر دیں گے۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کے رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو ہم نہیں سنتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشی کو، اور وہ جو دھیرے دھیرے باتیں کرتے ہیں، جو آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں، یہ منافقین، یہ فاسق، یہ فاجر جو دھیرے دھیرے باتیں کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھتے، نہیں سنتے؟ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کے رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو ہم نہیں سنتے؟ یقیناً ہم سب جانتے ہیں، یعنی ہمارے رسول فرشتے ان کے پاس بیٹھے اور لکھ رہے ہیں۔ یہ کرامن اور کاتبین، یہ دونوں فرشتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، یہ دو فرشتے ہمارے لیے جو منعقد کیے گئے ہیں، ہر انسان کے اوپر وہ فرشتے ہماری نیکیوں کو اور ہماری بدی کو لکھتے رہتے ہیں۔ اے محبوب، آپ فرمائیے، اگر رحمان عز و جل کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے ان کی عبادت کرتا۔ یعنی یہ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیٹا ہے، معاذ اللہ، ہے نا، تو وہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر رحمان عز و جل کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے ان کی عبادت کرتا، ہے نا۔ پھر آسمان اور زمین کے رب کے لیے پاکی ہے، جو عرش کا مالک ہے، وہ تمام باتوں سے پاک ہے، یعنی اللہ رب العزت بیٹے سے نہ، اللہ رب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ وہ بیٹے، بال بچوں، یہ تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بس انہیں چھوڑ دو تاکہ وہ بحث کرتے رہیں، ان سے الجھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو اور انہیں چھوڑ دو، انہیں کھیل کود میں پڑے رہیں گے، انہیں کھیل کود میں پڑے رہنے دو یہاں تک کہ وہ اس دن کو پا لیں گے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہی اللہ آسمانوں میں خدا ہے اور زمین میں خدا ہے، اور زمین والوں کا بھی وہی معبود ہے اور آسمان والوں کا بھی وہی معبود ہے۔ وہی حکمت والا، علم والا ہے، بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ
آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کا بھی وہی بادشاہ ہے، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور جن بتوں کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہے نا۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے، وہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ کچھ کفار و مشرکین ایسے تھے کہ اگر ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، مگر پوجتے کس کو ہیں؟ یہ بت کو پوجتے ہیں، یہ ہے نا، یہ بت کو پوجتے ہیں، یہ بت کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ان کی منافقت ہے اور یہ ان کا شرک ہے اور یہ ان کا کفر ہے۔ پھر کہاں تم اوندھے منہ جاتے ہو، عقل کیوں نہیں رکھتے؟ پھر مجھے ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کی قسم، اللہ بے شک یہ قوم ایمان نہیں لاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے مالک و مولا یہ تو کہنا نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، ہے نا۔ اللہ فرماتا اے محبوب آپ ان سے درگزر کریں، انہیں نیکی کا پیغام پہنچا دیں، ہے نا، نہ مانے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اور ان سے کہیں سلام، یعنی آپ ان سے اعراض کر لیجئے، ہے نا، بس ان قریب یہ اس برائی کا انجام جان لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ آپ اللہ کی وحی کو پیش کرتے رہیے، آپ دین کی دعوت دیتے رہیں، آپ اللہ نے ہے نا جو دین کی دعوت کے لیے آپ کو مبعوث کیا ہے وہ آپ دعوت دیتے رہیں۔ اگر یہ نہ مانیں ہے نا تو ان کے لیے بروز قیامت دردناک عذاب ہے، اور ہے نا اس میں وہ نقصان میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بدل دے، اے باری تعالیٰ ہمارے باطن کو بدل دے، اے باری تعالیٰ ہمیں نیک انسان بنا، اے باری تعالیٰ ہمارے ظاہری اور صاف کو بدل دے، اے باری تعالیٰ جب ہم سوئیں تو عبادت میں سوئیں، جب ہم اٹھیں تو اللہ کی عبادت میں اٹھیں، جب ہماری آنکھ کھلے تو بھی ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اے باری تعالیٰ جب ہمارے نیند آئے تو بھی ہم اللہ کے ذکر میں ہوں، اور ہم جو 5 ارکان ہیں، جو دین کا جو ستون ہے، جو اسلام کی 5 جو پلرز ہیں، کم سے کم ہم اس پہ عمل کریں اور آخرت کو سنوار لیں اور اللہ رب العزت کو اپنا محبوب بندہ بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام ہو وہ ہے نا محبوب بندوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں نیک انسان بنا، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک بندوں کی فہرست میں شامل ہوتا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔